Hello and welcome to Reportage. This is Danish bin Nabi. In today's segment of Reportage, I am joined by author Rakshanda Jalil to talk about her recently released book, Love in the Time of Hate, which is published by Simon and Schuster India. More from the author. Ma'am, just a basic question to start this discussion with you. What was the need of writing this book in the present times? If not now, then when? Because we always feel that as a society, as a nation, as a people, we've hit rock bottom. But I think the bottom keeps slipping further and further down. And I'm 60 years old, and in my living memory, I thought we had seen bad times. But what we are going through, especially what we were going through, more particularly in the run up to the recent elections, was, I thought, a very bad, very scary time. So the book was timed also to come out immediately before the election results came out. It was launched, it appeared in the bookshops in mid May, and it was officially launched in Delhi on the 30th of May. So, yes, I think sometimes while there's a lot here that is topical, that will continue to be relevant to our lives and is not bound up with an election only. But yes, it did seem to me that this is a good time to be talking about the hate that is swirling around us. Ma'am, explain the title of this book, Love in the Time of Hate. Why did you choose this? So, yeah. So the thing with essays is, and you must remember that this is a collection of essays, 80 essays that have been divided into four sections: politics, passions, people, places. One of the essays is titled Love in the Time of Hate, and it's about, it talks about a certain ad that was taken down. I won't take names, you need to read the book to understand. A certain ad that was taken down because it was thought to be promoting interfaith marriage. And there is a very obnoxious word which is used and which is gaining currency, which is called love jihad, and which is being tossed around like a gali without understanding the sanctity of the two words, both love and jihad. To my mind, both words have a sanctity. And so, without understanding the backstory of these two words, the term has acquired a very pejorative meaning, and it's being tossed around, uh, casually, everywhere, whether it is courts, whether it is public discourses, everywhere. So, one of the essays is titled Love in the Time of Hate, and how it's being normalized, this kind of hate. And so I use that as the title for the volume. So it is not as though the entire volume is only about love jihad, um, nor is it triggered by any one incident. It seemed like a good title for the rest of the volume also, because there are two recurring streams, and or rather thoughts. One, of course, is love, different ways in which it is expressed: love for the nation, love for the Urdu Zaban, love for Tehzeeb, love for all of those things, love for people. And there are whole sections on the Himalayas, for example, on Ganga, on Kashmir, on Ayodhya, various things. एक तो ये बात हुई, और दूसरी ये कि hate is a conjoined twin. The times that we are living in, हमारे यहाँ दो तरह की चीजें हैं जो साथ साथ सर उठाए हुए हैं: कम्युनलिज्म और उससे जुड़ा हुआ सेक्युलरिज्म. ये कहना गलत है कि इस मुल्क में सिर्फ कम्युनल लोग हैं, ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी. सेक्युलर लोग भी हैं. उसी तरह से अगर हेट है, जो कि है, वी कैन नॉट से कि नहीं है, तो ये कहना भी जरूरी है कि वो लोग भी हैं जो मोहब्बत के लंबरदार हैं. एंड आई डोंट मीन लव इन अ रोमांटिक सेंस at all. I mean, love for fellow human beings, love for nature, love for Qawmi Rehnuma, all kinds of people. Ma'am, in the introduction part of your book, आपने किताब शुरू ही की है खौफ के नाम पे, फियर के नाम पे, जहाँ पे आप ये लिखते हैं कि आप एक प्रिविलेज क्लास, एक एजुकेटेड क्लास से आते हैं, कि अगर आपको खौफ आप में है, तो जो एक कॉमन लोग है, जो स्ट्रीट वेंडर है, मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर, वो किस जहनियत के मेंटालिटी के थ्रू इस अभी बीत रहा होगा जो हम हेट देखते हैं. क्या ये फियर मुस्लिम सोसाइटी में इतना फियर किस वजह से है?
مجھے لگا کہ اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ جو پریولیج کی آپ بات کر رہے ہیں، میری پریولیج صرف ایجوکیشن کی ہے، میرے پاس کوئی اور پریولیج نہیں ہے، یہ کہنا بھی ضروری ہے. اور ہم سمجھتے تھے، ایٹ لیسٹ ہمارے بچپن میں یہ کہا گیا تھا کہ ایجوکیشن وہ چابی ہے جو سب دروازے کھولے گی آپ کے لیے. تو آپ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، مرد ہو عورت ہو، خاص طور سے مسلمانوں کے گھروں میں یہ بات دماغ میں ڈالی گئی تھی کہ پڑھیے، اینڈ دیٹ از ان دا انڈیا دیٹ از ویٹنگ فار یو. That is the only key that will open all doors. تو وہ جو جادوئی چابی تھی وہ ہمیں کافی دور تک لائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. It opened many doors for us. It put us on a level playing field. لیکن I'm 60 years old today, and as I have said earlier, and as I've said in the introduction also, at this age to feel fear is a bit strange. It's not a good feeling, it's not a very healthy feeling, and it is not a very healthy denominator of society. I think the fear I'm alluding to is a fear that comes from just having a Muslim name, of having a name that can be called out by the railway clerk when you're traveling by train. میں نے ایک اور کتاب لکھی تھی اس سے پہلے جس کا ٹائٹل تھا بٹ یو ڈونٹ لک لائک اے مسلم. تو سپوزنگ آئی ڈڈ لک لائک اے مسلم، سپوزنگ میں سر ڈھکے ہوتی اگر عورت ہوتی، اور اگر میں مرد ہوتی تو میری ٹوپی ہوتی یا میں داڑھی رکھے ہوتی، تب کیا ہوتا؟ تب میرا خوف کتنا زیادہ ہوتا. کیونکہ یہ خوف بے معنی نہیں ہے، مس پلیس نہیں ہے. ہم نے بہت سے نیوز آئٹمس دیکھے ہیں where people have been peacefully either just minding their own business, sitting on a railway berth, and they have been shot in that train in the Maharashtra incident. Or they've been offering namaz as in Delhi, and they were brutally kicked by policemen in Delhi. تو یہ چیزیں خیالی نہیں ہیں، یہ بے معنی خوف نہیں ہیں، یہ میننگ لیس یا پیرانویا نہیں ہے. These are all based in real incidents. اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ بھی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ریڑھی والے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، سروس پرووائڈرز ہیں. کیوں وہ اپنا نام بدل کے ہمارے گھروں میں آ کے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں خوف ہے کہ وہ اپنا نام سلیم یا محمد یا سلمہ بتائیں گے تو ان کو میڈ کی طرح، ڈرائیور کی طرح، کک کی طرح نہیں رکھا جائے گا. اور یہ اصلیت ہے، اس میں کوئی مبالغہ، ایگزیجریشن نہیں ہے. ایک بات. دوسرے یہ کہ جو آپ کے گھر میں کام کرنے لوگ اور طرح کی سروسز پرووائڈ کرنے آتے ہیں، کارپینٹرز، الیکٹریشنز، پینٹرز، اگر وہ اپنا اصلی نام بتائیں گے یا وہ بہت obviously مسلمان لگیں گے تو اکثر و بیشتر ان کو کام نہیں دیا جائے گا. ہم نے کرونا کے زمانے میں دیکھا کہ بے بنیاد افواہیں اڑائی گئیں کہ مسلمان پھل بیچنے والوں سے، سبزی بیچنے والوں سے مت خریدو کیونکہ وہ تھوک لگا کے سبزیاں بیچ رہے ہیں یا پھل بیچ رہے ہیں. اور کرونا کا ویسے ہی اتنا زیادہ خوف تھا کہ لوگ اس بات کو، جو کہ بالکل بے بنیاد اور ابسرڈ بات تھی، اس کو سچ ماننے لگے. تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ یہ چیزیں اور زیادہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اور زیادہ زور پکڑ رہی. میم، آپ نے اپنی کتاب میں اردو کا بہت ذکر کیا ہے، شاعری اس میں بہت زیادہ ہے، بہت مختلف شاعروں کو آپ نے کوٹ کیا ہے، اور آپ بہت ایک انٹریگنگ ایک چیز لکھتی ہیں کہ جو اردو زبان ہے اس کو انفارچونیٹلی ٹیگ کیا گیا ہے مسلمز کے ساتھ، جبکہ اردو زبان مسلمز کی خالی زبان نہیں ہے. یہ کیوں، مطلب ایسا کیوں ہے کہ اردو، جہاں پہ اردو کا کوئی بھی ورڈ یا کہیں پہ ووکیبلری یا کچھ ہو اردو کا، اس کو امیڈیٹلی ٹیگ مسلمز کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ بہت سے مسلم اردو پوئٹس نے رامائنہ پہ لکھا ہے، ہولی پہ لکھا ہے، کرسمس پہ لکھا ہے، جنم اشٹمی پہ لکھا ہے، دیوالی پہ لکھا ہے. سو وائی از دیئر دس امپریشن سارٹ آف اے تھنگ کہ if it's Urdu, it belongs to Islam or Muslims? دیکھیے، صرف مسلمانوں نے ہندو سبجیکٹس پہ یا فیسٹیولز پہ یا گاڈز پہ نہیں لکھا ہے. یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے اردو کے جو شاعر تھے وہ صرف مسلمان نہیں تھے. بڑے سے بڑے شاعر آپ لے لیجیے، آنند نارائن ملا، چک بست، کتنے نام میں آپ کو گنوا سکتی ہوں. فراق گورکھپوری کا اصل میں ہندو تھے. آج بھی شین قاف نظام جو راجستھان کے ایک بڑے اردو کے شاعر ہیں، ان کا نام شیو کمار ہے، اصل میں نظام و تخلص رکھتے ہیں. گلزار جو فلموں کے لیے لکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ
ایسا نہیں ہے کہ اردو کا لکھنے والا صرف مسلمان ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا، دیکھیے گجرات کی زبان گجراتی، مہاراشٹر کی مراٹھی، تمل ناڈو کی تمل وغیرہ وغیرہ. اردو تو کسی ایک اسٹیٹ کی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ ملک میں اور جگہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اورنگ آباد میں، پٹنہ میں، بہت سی جگہوں میں. اور اردو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو وہ پیمانہ ہے جو بڑھ کے ہاتھ جو اٹھا لے وہ اس کی ہے، اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اردو میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو مذہب سے اردو کو جوڑنا بالکل ہی بے بنیاد ہے. اس کی کوئی ترک، کوئی بنیاد، کوئی لاجک ہے نہیں. اور میں دلی میں اکثر پروگرامز کرتی ہوں، تو جو پروگرامز میں کرتی ہوں مجھے اس میں لگتا ہے کہ صرف مسلمان تو نہیں آتے ہیں، بہت تعداد میں غیر مسلمان آتے ہیں. تو یہ ایک اسٹیریوٹائپس جیسے اسٹیریوٹائپس بہت طرح کے ہوتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر کوئی لاجک نہیں ہوتا ہے. تو ویسے ہی یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے اور مت ہے جو پروپگیٹ ہوتی جا رہی ہے کہ اردو کی زبان مسلمانوں کی زبان ہے. میم بہت سے، جیسے آپ نے گلزار صاحب کا ابھی ذکر کیا، بہت لوگوں کو مجھے لگتا ہے میجورٹی کو یہ نہیں پتا ہے، سب گلزار کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم ہے. مطلب ایسے آپ نے راجستھان کے ایک تو پوائٹ کا اگنورنس کا دیکھیے کیا، اگنورنس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. جاہل ہیں وہ، جاہل نہ سننا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ صرف واٹس ایپ سے اپنی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. مگر کہ اس چیز کو ہم ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو مطلب بات کر کے گلزار بار بار، یہ جو ایلیفنٹس ان دا روم ہے نا، جو جس میں کمیونلزم اور یہ سب چیزیں نہیں بلکہ اگنورنس بھی از آلسو ون آف دا بگ ایلیفنٹس ان دا روم. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ اصل میں ایسا نہیں ہے. تو ریبٹل بھی بہت ضروری ایک ٹول ہے آج کے سماج میں، کہ بار بار جو چیز غلط چیز کو صحیح بتایا جا رہا ہے and it's being thrust in our face as the truth. I think those of us who know that is not the truth should speak up. And this یہ بوجھ، یہ بھار صرف مسلمانوں پہ یا کوئی بھی مائنورٹی پہ نہیں ڈالا جا سکتا. I think اس بھار کو سبھی کو اٹھانے کی ضرورت. لیکن میم برین واشنگ اتنا زیادہ ہو گیا ہے آن دا ادر سائڈ. جسٹ میں آپ کو کل کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سوناکشی سنہا نے شادی ایک مسلمان سے کری، ٹھیک ہے؟ تو میرے جو بہت کلوز فرینڈ سرکل جو ہندوز ہیں، میں بہت شوق ہو گیا یہ سن کے کہ شادی ہو رہی ہے، دیٹس اوکے. دے ور ناٹ کنسرن اباؤٹ شادی. مسلمان سے شادی ہو رہی ہے تو اب سوناکشی سنہا ان کے لیے اچھی نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے. جب وہاں کا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہو کہ مسلم نام سے ہی نفرت ہو، تو گلزار صاحب اتنے بڑے ہندو ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس پہ کہاں سے ریسرچ ہوگا؟ وہ سکھ ہیں اصل میں، اور سوری جی دیٹس ناٹ دا پوائنٹ کہ وہ کیا ہیں. ریسرچ بھی ہو. میں تو آپ سے دوسری بات کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں جب تک لوگ اخبار نہیں پڑھیں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، لوگوں سے کھلے دماغ سے بات چیت نہیں کریں گے، جب تک ہم ایز اے سماج، ایز اے سوسائٹی اپنی ساری انفارمیشن، اپنی ساری نالج بھی شاید غلط لفظ ہے، انفارمیشن بہتر لفظ ہے، صرف واٹس ایپ یونیورسٹی سے حاصل کرتے رہیں گے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں اخبار آنا بند ہو گیا ہے، یا وہ ان کو لگتا ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان اینی کیس واٹس ایپ پہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. تو جو آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہی فلاڈ ہے. اس انفارمیشن کے بیسس پہ آپ پورا اپنا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. یہ جو ہیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سوناکشی سنہا کی کس سے شادی ہوئی، اول تو کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے اس میں باقی دنیا کو کیوں رائے ہے؟ They are two consenting adults, and there is such a thing as a constitution that guarantees people rights to marry under the Special Marriages Act, which they have done. تو اس میں کسی کی کوئی رائے کیوں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بات ہے. لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ہیٹ، یہ نفرت، یہ ادرنگ کہاں سے آئی. میرے خیال سے تھوڑے بہت ڈفرینسز تو ہمیشہ سے تھے، لیکن اٹ واز اے کوسچن آف لیونگ ٹوگیدر سیپریٹلی. ایک ملک جہاں اتنے ڈفرینسز ہیں تو لوگ رہتے تھے یہ مانتے ہوئے کہ ہاں چلیے ہم اپنی بیٹی نہیں بیاہیں گے، یا ہم کھانا نہیں کھائیں گے جہاں پہ میٹ بن رہا ہے، وہاں تک بات سمجھ میں آتی تھی اینڈ پیپل ریسپیکٹڈ دوز باؤنڈریز. بٹ میرے خیال سے جو ہیٹ بڑھا ہے، یہ اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھی بڑھاؤ ملا ہے، اس کو بہت سے پولیٹیکل ایونٹ سے بھی بڑھاؤ ملا ہے، بہت سے واٹر شیڈ ایونٹس ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. اڈوانی جی کی رتھ یاترا ایک انسیڈنٹ ہے جس کا میں بار بار اگزامپل دیتی ہوں
کہ جو یہ رتھ یاترا نکلی اور اس سے جڑ کے جو ایک پورا ابھیان، ایک موومنٹ نکلا، کہیں وہاں سے بھی شاید ایک بہت ڈویسو سوچ نکلی ہے. میم ایک چیپٹر ہے آپ کی کتاب میں جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا. دیٹس اف آئی ایم نیمنگ اٹ کریکٹلی، ریڈ انفلوئنس ان اردو پوئٹری، جہاں پہ آپ اسلام اور سوشلزم کا میل دکھا رہے ہیں تھرو پوئٹری. ایسا کیا ہوا کہ دونوں ایگلٹیرین سوسائٹی پہ تھرسٹ ہے، ایکویلٹی پہ تھرسٹ ہے؟ ایسا کیوں ہوا کہ دونوں آگے جا کے ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر پائیں؟ دو دے ہیڈ دا ریلیجس ڈفرینسز، دونوں اسکول آف جی تھاٹ سے، کیوں دیکھیے، جو نہیں یہ؟ رشین ریولیوشن تھا 1919 کا، اکتوبر ریولیوشن، اس سے جو ایک سوچ نکلی، اس نے پورے دنیا کو انفلوئنس کیا کہ یہ ممکن ہے کہ بڑے لارج نمبرز میں لوگ اٹھیں اور ریوولٹ کریں، اور جو ایگزسٹنگ ایک سسٹم ہے اس دے شوڈ تھرو اٹ اوور اینڈ برنگ اباؤٹ چینج. تو 1919 کے اس رشین ریولیوشن سے جو ایک انرجی نکلی، اس کو ہم نے ہندوستان میں بھی دیکھا. تاشکند میں ایک ٹرانسلیشن بیورو تھا جہاں سے کتابیں مختلف زبانوں میں، مراٹھی، تامل، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ رہی تھیں. ہمارے اپنے لیکھک منٹو بہت متاثر ہوئے اس سے. منٹو کے جو مینٹور تھے، انہوں نے ان کو سوشلسٹ ٹیکسٹ دیے، انہوں نے کہا کہ ان کا ٹرانسلیشن کرو اردو میں. منٹو سے بھی پہلے اگر ہم جائیں تو اقبال، جن کا آج ہم برائی کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن شروع کے زمانے میں پین اسلامزم کے دور سے پہلے کی جو اقبال کی جو شاعری ہے، اس میں ہمیں بہت سوشلزم کے آثار نظر آتے ہیں. بلکہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ اسٹالن کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک ایکول سماج کا ذکر کرتے ہیں. تو اردو شاعری میں، اردو نثر میں، اردو پروز میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھتے ہیں جو سوشلزم سے متاثر ہوئے ہیں الگ الگ طرح سے، اور وہ اس کا الگ الگ طرح سے نہ صرف ذکر کرتے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں اس کو اسلام سے جا کے جوڑتے ہیں. ایک نام جو بہت اہم ہے اس سلسلے میں آپ کے سوال سے متعلق، وہ ہے مولانا حسرت موہانی. موہانی صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں اشتراکی مسلمان اور صوفی مومن، یعنی ایسے مسلمان جو صوفیزم سے تو انفلوئنسڈ ہیں، اشتراکی مسلمان یعنی کہ ایک کمیونسٹ یا سوشلسٹ مسلمان وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں. 1925 میں جب سی پی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہی مولانا حسرت موہانی، جو داڑھی دار مولانا ہے، 5 وقتہ نمازی ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، یہ سی پی آئی کے ریسیپشن کمیٹی میں ویلکم ایڈریس دیتے ہیں. یہ کانپور میں انہوں نے اپنی بیگم سے پردہ کرنا بند کروا دیا ہے. یہ اور ان کی بیگم کانپور میں سودیشی سٹور بھی چلاتے ہیں اور کمیونسٹ ایکٹیویٹیز میں بھی ایکٹیو ہیں. یہی حضرت موہانی 11 مرتبہ حج پہ جا چکے ہیں. یہ کرشن آپ کو بتاتے ہیں جنہیں حضرت کرشن جی مہاراج کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اشتراکی مسلمان بھی بتاتے ہیں. تو ہم نے جو خیمے بنا لیے ہیں، خانے بنا لیے ہیں، پکٹ فینسز بنا لیے ہیں، ہم سے پہلے کی جو نسلیں تھیں وہ ایک لحاظ سے اس سے آزاد تھیں، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کی سوچ میں، مذہبی، پولیٹیکل، ہر طرح کی سوچ میں جو جو چیزیں اچھی لگیں گی انہیں ہم اپنائیں گے، اور جو کانٹرریز ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھا. یعنی مولانا حضرت موہانی کو مسلمان ہونے میں، کمیونسٹ ہونے میں، یہاں تک کہ مسلم لیگ کے بھی وہ ممبر تھے، یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. تو ایک گیمٹ تھا پولیٹیکل سوچ کا جو اس قسم کے لوگ اپنا سکتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو آج کا سماج ہے جو ہم سے آئدر اور ایکسپیکٹ کرتا ہے. میم لیکن پھر یہ آگے پارٹنرشپ بڑی کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں آگے بڑی؟ جو یہ آج کا ہندوتوا ہے اس کو چیک میں یہ رکھ سکتے تھے. دیکھیے، سوشلزم اور کمیونزم کا فیلئر جو ہے اس کے تو اپنا we'll need a whole conversation on that and you will have to find people better equipped than me to talk about it. لیکن میری اپنی جو سوچ ہے کہ 1960s تک سوشلزم was a force, communism was a force to reckon with. پارٹی کا جب بریک اپ ہوتا ہے تب اس کے بعد جو پرابلمز آتی ہیں، لیکن 60s تک the Communist Party of India جو ایک ہی پارٹی تھی، it exercises an influence not just in the political arena but in people's mind which is not commensurate with its size. یعنی وہ in terms of numbers, in terms of membership شاید اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی، شاید کیا بالکل بھی نہیں تھی اتنی بڑی پارٹی، لیکن لوگوں کے ذہن پہ اس کی سوچ، اس کی چھاپ تھی. اور جو پیریڈ میں نے اپنے
PhD के लिए स्टडी किया था, मैंने प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट पे PhD किया था, यानी 40s 50s में जो बहुत एक्टिव एक लेफ्ट लीनिंग लिटरेरी मूवमेंट था। तो 40s और 50s में तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि कम्युनिज्म की छाप पैन इंडियन थी। वो लिटरेचर में, वो पॉलिटिकल अफेयर्स में, वो कल्चर में। इप्टा की शुरुआत होती है, इप्टा के एक बहुत बड़ा एक कल्चरल मूवमेंट शुरू होता है, भूखा है बंगाल की रैलिंग क्राई से। बंगाल का जो फेमिन है वो उसका एक तरह से ट्रिगर है। तो अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, हमने एक ऐसा दौर देखा है जब ये मूवमेंट अपने उरूज पे था, चाहे भले ही इसके पास मेंबरशिप इतनी नहीं थी जितनी फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के पास थी, लेकिन इसकी इसका जो असर था, लोगों के जहन पे जो इसका असर था, वो तो मुझे लगता है पैन इंडियन था। अब वो क्यों खत्म हुआ, वो क्यों वीकन हुआ, दिस आई थिंक इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट। मैम, आई नो कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है अभी, और आपको दूसरी मीटिंग में भी जाना है, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे। जस्ट चंद सवाल और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जो 2024 का इलेक्शन था, कितना इम्पोर्टेंट था ये फ्रॉम माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक ये मेक और ब्रेक इलेक्शन था लोगों को। माइनॉरिटी ही क्यों, हम सबकी बात करते हैं, दलित्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, वो लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन करते हैं। मैं सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग एक आइडिया ऑफ इंडिया में अपना पूरा भरोसा रखे हुए थे, उनके लिए ये मेक और ब्रेक इलेक्शन था, और काफी हद तक राहत मिली है उनको। मैम, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है अब, चूंकि अब राहुल गांधी भी LOP बन चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप प्योरली फ्रॉम? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो मैं तो सिर्फ एक आई एम जस्ट अ सिंपल राइटर। आप मुझसे लिखने पढ़ने की बातें कीजिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लगता ऐसा है कि एक रोबस्ट डेमोक्रेसी शायद वापस आती हुई दिख रही है। Ma'am, I will let you go on this point. Thank you very much for talking to me. And let me hold your book once again for the audience so that it reaches many people, many more students. They get it, buy it, and read it. Thank you very much for talking. Thank you very much. Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.